क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है अमूमी तौर पे ये हमारी आज़ादी की तहरीक में जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, ये रुकता नहीं है, स्लो डाउन तो वो यही कि जब आप लेकिन राय साहब ये तकसीम क्यों और हमारी जो कमज़ोरी रही है वो ये कि हम मजमूई तो ये वो चीज़ है कि जो कश्मीरियों को भी डिवाइड करती रही है सिर्फ इस वजह, और उनका ये कि भाई हक़ खुदरा जो वैसे ही हमारे ऑप्शन को रद्द करती हैं, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं आज़ादी, तो उन्हें हिंदुस्तान वाले भी 2019 से पहले यही कह की भी जो हटी है ये भी बीच में से निकल जाएगी, और सब एक पे ब्लेम करना तो वो ठीक है, वो तो फैक्टर मैंने गिन लिए, लेकिन ने किया पाकिस्तान में भी वो कैद रहे 6 किले अपने मफादात को ढूंढ रहे हैं, और ये कश्मीरी हैं कि जो इसके अपने लोग उन लोगों को मफादात के चक्कर में घुमा दिया जाता है। उसको आप मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से हमारी मंजिल करीब आ रही है। सब फिर फजूल हैं, 70 सालों से ये फजूल एक्सरसाइज हो रही है। जे हुई तौबड़ में ले लें, वो हवेली में ले लें, वो भिम्बर में ले लें, चांदी की ये रुकावटें हैं, लेकिन अभी ये हालिया जो तहरीक प्रो इंडिपेंडेंस के लोग ज़्यादा थे, मैंने क्रेडिट नहीं लेना चाहता, इलेक्शन के जरिए से इन मफाद परस्त सियासतदानों, मुझे खुशी की ये बात है कि यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हैं, इससे बेहतर नताइज पैदा करेगी, बरसी याद मनाने का उन्होंने लक्ष्य, और ये बुनियाद वही है कि भाई अवाम फिक्र बने हुए एक तो, और हम जिस बाजार में नहीं थे लाउड स्पीकर और दुकानदार जो है वो दुकानें बंद, सोशल मीडिया है, तो मेरी आपकी वसातत से गुजारिश है आमादा करें, सोशल मीडिया के ऊपर आएँ और मकबूल वर्ग के रीडों में उनके अपने मज़ामीन में यही पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पढ़ रंग के साथ आज न्यू जर्सी से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब राजा मुज़फ़्फ़र साहब। थैंक यू सो मच राजा साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पिछला इंटरव्यू बड़ा अच्छा रहा है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। रियासत जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त हालात हैं, स्पेशली अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के जो हकूक़ की तहरीक थी, उसके बाद जो नई सूरत हाल पैदा हुई आज़ाद कश्मीर में, आप क्या उस पर सोचते हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं हम? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे मौका दिया, पहले भी ये और अब भी दे रहे हैं, और ये फीडबैक देने का कि लोगों ने इसे पसंद किया, आपके नाज़रीन ने पसंद किया है, तो मैं अपनी तरफ से आपकी और आपके नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। यहाँ तक सवाल आपका इसका आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक का, और इसका सबसे जो नुमायाँ पहलू है वो ये कि ये तहरीक चली और इसने कामयाबी हासिल की, और इसके अंदर जो चीज़ जो जिसको मैं देख रहा हूँ ये है कि एक आवाम का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा है जदोजहद के ऊपर, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप ने अपने ताईं पूरी कोशिश की है आवाम के एतमाद को कायम रखने में, और इसका जो क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि आज़ादी की तहरीक से है, और ये तासर भी आम था कि हमें शायद लोकल मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं, और ऐसा सोचना भी कुछ हमारी वजह से भी दुरुस्त था कि हमारा रवैया कुछ इस किस्म का रहा, जो प्रो इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इससे ये लगता था कि हम ज़्यादा प्रेफरेंस जो है, जो ज़्यादा तरजीह देते हैं वो आज़ादी की तहरीक को देते हैं, लेकिन इस तहरीक ने हमें भी बहुत कुछ सीखने को दिया, और वो ये है, अगर मुझे इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ा सा, तो वो ये है कि हमें भी ये बात समझ आई कि कोई भी तहरीक हो, आज़ादी की हो या कोई और हकूक़ की तहरीक, उसका जो बुनियादी उसकी ताकत होती है वो अवाम है, बिल्कुल, और इसने हमें भी कॉन्फिडेंस दिया कि हमारी आज़ादी की तहरीक में जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, और उसकी बड़ी वजह, एक उतार चढ़ाव में एक वजह ये भी रही कि हमारी तहरीक का बड़ा हिस्सा जो है वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट था, और आज हमें ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हमारे अपने अवाम हमारी ताकत हैं, और हम यही वजह है कि हम इससे आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं इस सिलसिले में ये समझता हूँ कि हम इस अवामी तहरीक के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह यही एक रास्ता जो हमें अपनी आज़ादी का भी रास्ता दिखाएगा। राय साहब, आप बहुत कश्मीर की तहरीक के लिए आपकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। शहीद मकबूल भट्ट के साथ आपके रब्ता था, उनके साथ आपकी क्या आप ये समझते हैं कि
آج ہم اس موڑ پہ ہیں کہ ہمیں تحریک کو کوئی نئی سمت میں لے کے جانا چاہیے؟ بالکل آزادی کی تحریکوں میں جو ہے وہ پہلے تو یہ ہے کہ بٹ صاحب کے والے سے میرے لیے یہ ایک بہت ہی فخر کا مقام ہے کہ بٹ صاحب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا بھی موقع ملا، ان کی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور پھر اس سے بھی زیادہ یہ کہ جب وہ ہم سے جدا ہو کے جیل میں چلے گئے تو وہاں سے بھی انہوں نے میری تربیت کا ایک عمل جاری رکھا مختلف حوالوں کے ساتھ۔ تو اب آئی یہ بات کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید پھانسی جب بٹ صاحب کو دی گئی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے ساتھ ہی جو ہمارے جو آزادی کے دشمن ہیں کہ اب یہ تحریک ختم ہو جائے گی، لیکن اس سے ایک تحریک نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس لیے یہ عمل جو ہے یہ رکتا نہیں ہے، سلو ڈاؤن ضرور ہوتا رہا ہے لیکن یہ رکتا نہیں ہے۔ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں یہ ایسے حالات میں کہ جب کہ ہمیں بہت سارے سیٹ بیک ملے، اور اس میں سب سے بڑا سیٹ بیک جو ہے وہ پاکستان کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے، جو ہمیں 2019 میں انڈیا نے جو یک طرفہ اقدام کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیٹ بیک ہے، میں جو کہوں کہ نہیں یہ ایسا نہیں سیٹ بیک ہے، مگر اسی سیٹ بیک سے ہمیں ایک نئی تحریک بھی ملی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے طرز فکر و عمل میں بھی بنیادی تبدیلی لانی ہے، اور وہ انشاءاللہ آ رہی ہے۔ جی راہی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 70 سالوں سے جو آزاد کشمیر کے حکمران ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے تحریک آزادی کے لیے بہت کام کیے ہیں، جو آزادی پسند تنظیمیں ہیں، جو نیشنلسٹ ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے، لیکن جو ہم نے گین کیا ہے، اب ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمیں راستہ دیتا ہے خود احتسابی کا۔ آپ کا جو سوال ہے یہ مجھ سے، میں سمجھتا ہوں میں کسی اور کی بات کروں یا نہ کروں لیکن میں اپنا احتساب کر سکتا ہوں۔ تو اگر ہم اس خود احتسابی کے عمل میں جائیں تو اب اس کے دو پہلو ہیں۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ جو اقتدار کے ساتھ وابستہ آرگنائزیشن ہیں یا جو دعوے کرنے والے ہیں، میں ان کی تو بات نہیں کر سکتا، لیکن جو ہم اسٹرگل میں ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو ہمیں اسٹرگل میں ضرور ہیں، لیکن ہمیں اپنے کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم منزل نہیں پا سکے، اور ان میں سب سے بڑی جو ہمارے ہاں کمزوری ہے وہ ہے ہماری اپنی اندرونی تقسیم۔ تو اس کا احساس جو ہے وہ اب ہو چلا ہے، اور جو ایک فطری عمل سے کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ یہی کہ جب آپ کو لیکن راہی صاحب یہ تقسیم کیوں ہے؟ اب دیکھیں نا، میں بھی آزادی ریاست جموں کشمیر کی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہزاروں لوگ کشمیر کے جو آزادی چاہتے ہیں، لیکن یہ تقسیم کس بیس پہ ہے؟ کیوں تقسیم ہے؟ اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا خارجی عنصر، اس میں خارجی ایلیمنٹ، اور ایک جو ہمارے اپنے انٹرنل جو انسانی کمزوریوں کے ذمے میں آتے ہیں۔ تو خارجی عمل میں یہ ہے کہ ہمیں ہمارے آزادی کے دشمنوں نے ہمیں تقسیم کرنے کا ہر بار اختیار کیا۔ بے شمار میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت اس میں وہ ہو۔ یعنی ہندوستان اور پاکستان ایک بات پہ، یعنی ان کا درمیان میں ہزاروں باتوں پہ اختلاف ہے، لیکن ایک بات پہ ان کا اتفاق ہے کہ کشمیریوں کو آزادی نہیں دینی۔ تو جب اور پھر اسی لیے ہمیں تقسیم کرنا بھی ان کے لیے بہت آسان رہا ہے، اور ہماری جو کمزوری رہی ہے وہ یہ کہ ہم مجموعی طور پہ کسی ایک نقطے پہ نہیں آ سکے۔ اب ایوالو ہوا ہے، جو آئیڈیا ایوالو ہوئے ہیں اس میں آج کے دور میں ہم ایک اچھے نقطے پہ پہنچ رہے ہیں، وہ قریب آ رہے ہیں، اور وہ اکٹھا کرے گا نہ صرف آزادی پسند تنظیموں کو بلکہ جو بھی کوئی آزادی عام چاہتا ہے، کشمیری کو۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا حق آزادی و خود مختاری تسلیم کیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو کشمیریوں کو بھی ڈیوائیڈ کرتی رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ حق خود ارادیت کشمیریوں کا حق ہے۔ 13 اگست 1948 کی قرارداد، پھر اس کے جنم لینے والی 5 جنوری 1949 کی قرارداد، یعنی پاکستان اس میں ایک ایڈوکیٹ بن کے آیا، اور ہماری کشمیری تنظیمیں بھی جو وہ اس کے ایک اس کے معاون بن کے آئے، اور ان کا یہ کہ بھائی حق خود ارادیت ہمیں ملا ہوا۔ جب کہ ان سالوں میں جا کے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ قراردادیں
جو ویسے ہی ہمارے آپشن کو رد کرتی ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں اور ہر فورم پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر جب پاکستان کے قریب جو جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں آزادی، تو انہیں سب سے پہلے حکومت پاکستان پہ اثر ڈالنا چاہیے کہ وہ آفیشلی ہمارے حق آزادی و خود مختاری کو تسلیم کرے۔ اگر وہ ایک طرف ہمیں پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ الحاق کا حق دیتے ہیں، پاکستان والے ہندوستان کے ساتھ الحاق کا حق دیتے ہیں، ہندوستان والے بھی 2019 سے پہلے یہی کہتے تھے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو رائٹ۔ تو اگر ہمیں آج پاکستان آفیشلی یہ تسلیم کر لے کہ آزادی و خود مختاری کشمیریوں کا بنیادی حق ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ سب کشمیری اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے درمیان جو باہر کا ایلیمنٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اقتدار کی بھی جو ہڈی ہے یہ بھی بیچ میں سے نکل جائے گی، اور سب ایک جگہ پہ ایک ہمیں سب سے پہلے اپنی آزادی ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اپنے مستقبل کا ایک فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس شکل میں آزاد ہو کے کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے۔ جی رائے صاحب، آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں، ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو، یا ہندوستان کو، یا پاکستان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں پہ بلیم کرنا تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو فیکٹر میں نے گن لیے، لیکن اس میں ہم اپنا بہت قصوروار ہیں، خود کشمیری قوم، کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں یہی سچ کے راستہ دکھاتے دکھاتے مقبول بٹ سولی پہ چڑھ گئے، اور دشمن نے کیا، پاکستان میں بھی وہ قید رہے، 6 قلعے میں انہوں نے کاٹا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کشمیری قوم نے ان کی پھانسی تک جو ہے ان کو سمجھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی یہی ہے کہ کشمیری جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں، یا ہندوستان کے زیر اثر ہیں تو وہ دہلی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، وہاں ہی اپنے مفادات کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ کشمیری ہیں کہ جو اسلام آباد میں اپنے مفادات ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو جب تک کشمیری لیڈرشپ، کشمیری جماعتیں، کشمیری انٹلیکچوئل وہ اپنے عوام کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑتے اپنے مستقبل کے لیے، تب تک وہ ڈیوائیڈڈ رہیں گے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں یا پاکستان کی جو پالیسی ہے کشمیر کے بارے میں، وہ ہمیشہ کشمیریوں کے خلاف رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن کشمیریوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ لیڈرشپ نہیں آئی۔ لیکن آپ رائے صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے ہم اس جو آزادی کی منظر کو پا سکیں؟ ہمیں سب سے پہلے خودداری کا مادہ پیدا کرنا ہے، یعنی ہمیں جب ہم ذاتی خودداری کی تو ہمیں قومی خودداری کی بھی بات کرنی چاہیے۔ جب تک ہمیں خودداری اور خود اعتمادی نہیں آئے گی، ہمیں یہ لوگ استعمال کرتے رہیں گے۔ اب مطلب اس میں تو کوئی، میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ اپنے اس قبضہ کو دوام رکھ دینے کے لیے ہمیں ہی تقسیم کیے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا ایک بڑا ہتھیارہ جو یوزلی جو طاقتیں استعمال کرتی ہیں، ظلم اور جبر تو سہ لیتے ہیں، قومیں سہ لیتی ہیں، لیکن ان کی ناکامی اس وقت ہوتی ہے جب وہ نفاق ان کے درمیان میں پیدا ہو جاتا ہے، جب ان کے اپنے ان لوگوں کو مفادات کے چکر میں گھما دیا جاتا ہے۔ تو ہم کچھ عرصہ سے جو ہے وہ جو پڑے تھے، لیکن اب ایک لہر اٹھی ہے سوشل میڈیا میں، آپ جیسے لوگ جب وہ ایک بیداری کی تحریک چلا رہے ہیں، تو یہ چیزیں 10-20 سال پہلے نہیں تھیں۔ جو پچھلا ہمارا دور گزرا اس کو آپ، میں سمجھتا ہوں آپ اپنے اس کیمرے کی مدد سے لوگوں کو بلا کے ارسپیکٹو، تو وہ آپ ایک آواز، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو لوگوں میں ایک احساس ذمہ داری بھی، احساس ضیاع ہو رہا ہے، ان کو پتہ لگ رہا ہے لوگوں کو آپ کی اس وجہ سے کہ ہمارے 50 60 70 سال کیوں ضائع ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہماری منزل قریب آ گئی ہے۔ لیکن آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، یہ تو ہمیشہ ہی اس ڈگر پہ چلے ہیں کہ انہوں نے نہ تو عوام کا کچھ سوچنا ہے، نہ ریاست جموں و کشمیر کا جو بٹا ہوا حصہ ہے اس کو آزاد، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی تحریک شروع کی ہے، یہ بیس کیمپ ہے، یہ سب پھر فضول ہیں، 70 سالوں سے یہ فضول ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ یہ ہوئی فضول، لیکن اب آپ دیکھیں، اب آزاد کشمیر کا نوجوان، میں پار کے کشمیر کی تو بات نہیں کرتے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے چھپی نہیں ہے، لیکن یہ علاقہ جو خاموش، آج آزاد کشمیر کا نوجوان، وہ آپ توبڑ میں لے لیں، وہ حویلی میں لے لیں، وہ بھمر میں لے لیں، جس طرح سے وہ کھڑا ہے اور بات کر رہا ہے، وہ ایک واضح نشانی ہے کہ اب کشمیر جاگ چکا ہے۔
کشمیر کا نوجوان جاگ چکا ہے. اب وہ آزاد کشمیر کے ان سیاستدانوں کو جو اقتدار کے ان کو دیوار کے ساتھ لگا چکا ہوا. ان کی اب کوئی گنجائش نہیں اگلے آنے والے وقت میں. جو بھی ہے اب جو پاور ہے وہ اب ان نوجوانوں کے ہاتھ میں آئے گا جو اپنی قسمت اپنی قوم کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں. لیکن رائے صاحب وہاں تو یہ لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ اس میں ایک شک ہے جس کے مطابق اگر آپ نظریہ علاقے پاکستان کے خلاف ہیں تو آپ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتے. بالکل درست پہ بات کی ہے آپ نے، درست سمت نشاندہی کی ہے. یہ رکاوٹیں ہیں، لیکن ابھی یہ حالیہ جو تحریک ہے یہ آزاد کشمیر کے اندر جو بظاہر عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ شامل تھا اور وہ یہی پرو انڈیپینڈنس کے لوگ زیادہ تھے. میں نے کریڈٹ نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ بہرحال عوام کا کریڈٹ ہے. اگر وہ ایک باتیں یہ منوا سکتے ہیں تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے الیکشن میں لڑنے کے وہ. اور اس کے لیے آپ یقین کریں کہ مجھے یہ یقین ہے، میں ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں. یہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ لوگ یہ الیکشن لڑیں گے. یہ رکاوٹیں ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھیں گی. یہ کس طریقے سے اوور ڈیو ہوتی ہیں یہ وقت کے ساتھ ہے، لیکن میری آپ کی وساطت سے کشمیر کی ساری آزادی چاہنے والی تنظیموں سے افراد سے گزارش ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں. وہ الیکشن کیونکہ ایک بڑا ہتھیار ہے، ایک جمہوری عمل ایک بڑا، اس جمہوری عمل کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن کے ذریعے سے ان مفاد پرست سیاستدانوں کو ایک بار دھکا دیں مکمل طور پہ. آخر میں مجھے کیونکہ یہ شہید مقبول بٹ کی برسی کا منتھ ہے تو آخر میں مجھے ان کے دوستوں کے بارے جو آپ کے اور ان کے مشترکہ دوست تھے ان کے بارے میں بتائیں. ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا بٹ صاحب کا، کیسے بات کرتے تھے، کیسے آپ سب لوگ دوست گٹھے ہو کے ایک ایسی تحریک پہ چل پڑے کہ جس نے پوری جو ریاست جموں و کشمیر کی جو اس کو بدل کے رکھ دیا. ایک بہت ساری چیزیں اس حوالے سے یاد آ جاتی ہیں جو ان کے زندگی میں جن نے بٹ صاحب کو دیکھا. ان میں سے چند ہی لوگ زندہ ہیں جن میں سے ایک بدقسمت میں بھی ہوں. اب دیکھیے کہ بٹ صاحب کی تعلیمات کو اگر ہم بغور جائزہ لیں تو وہ ہمارے درمیان میں سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ان کی وہ تعلیمات ہیں جس کو میں کہتا ہوں درس حریت. اور اگر ہم ان لائنوں پہ چلیں تو ہمارے درمیان میں پہلی بات ہے کہ کوئی اختلاف رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اختلافات جو ہیں یہ ہم نے خود پیدا کیے ہیں. کچھ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آج ہمیں مقبول بٹ کی یہ برسی مناتے ہوئے مجھے اطمینان ہو رہا ہے کہ آج یعنی تقریباً ہر جگہ پہ ان جگہوں پہ بھی منائی جا رہی ہے جہاں پہلے نہیں منائی گئی، اور تقریباً ہر جگہ پہ لوگ مل کے منا رہے ہیں. آج آپ کی دعوت پہ آپ کی جہاں پہ آیا ہوں ڈیلس سے سفر کر کے، مجھے خوشی کی یہ بات ہے کہ یہاں پہ سبھی لوگ اکٹھے ہیں اور کوئی جماعت اس میں نہیں ہے، کریڈٹ لینے کے چکر میں نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہ جذبہ میں نے ہر جگہ دیکھا. میری لینڈ گیا وہاں پہ بھی اسی طرح سے تھا. ٹیکسس میں حال ہی میں نے خود سیمینار کروایا، سب لوگ شریک ہوئے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ 2025 جو ہے یہ ایک بدلاؤ کا سال ہے مقبول بٹ کی تعلیمات کے حوالے سے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگلی برسی اس سے بہتر نتائج پیدا کرے گی. برسی یاد منانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مقبول بٹ نے جو ہمیں منزل دکھائی، جو راستہ دکھایا، اس کے اوپر ہم تیزی سے اب گامزن ہو رہے ہیں. تیزی سے پڑاؤ آئے اس میں، اور ان پڑاؤ میں سے ہم بچ کے اب آگے نکلیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور ہم مقبول بٹ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں. اور وہ خواب ایک ہی تھا، آزاد جمہوری مملکت جموں و کشمیر، جس میں اس کے بسنے والے مختلف اقوام، مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہو کے اپنا مستقبل سنواریں. کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ مقبول بٹ کی جو تحریک تھی وہ لوگوں کے حقوق کی تحریک تھی. آزادی تو منزل تھی لیکن انہوں نے ایک عام آدمی کو جگایا. اور اس دور میں جب وہاں پہ وسائل کی کمی تھی، جب وہاں پہ ٹریولنگ کا ایشو تھا، تو انہوں نے کیسے پوری ریاست میں اپنا پیغام پھیلایا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. پہلی بات یہ کہ بٹ صاحب نے اپنے جتنے بھی معاملات ہیں کچھ ہوتے ہیں حکمت عملی، تو انہوں نے الیکشن بھی لڑا. اور مجھے خوش قسمتی ہے میری کہ راول پنڈی کا حلقہ جو تھا ان کا، میں ان کا پولنگ ایجنٹ بھی تھا.
उनने लक्ष्य, और ये बुनियाद वही है कि भाई अवाम के अच्छा, उन्होंने हकूक़ माजरीन सीट पे माजरीन की लड़ा। सीट से, जी हाँ, 2 सीट बल्कि 3 सीटों से उन्होंने लड़ा था। इलेक्शन एक लड़ा। पिशावर वाली सीट से था, एक पिंडी और एक मरी, 3 सीटें थी। मैं आपको अवामी राब्ता मैम के हवाले से, ये वो दौर था कि एक दफ़ा मैं ख़ुद उनके हमरा था जेलोमली रोड पे, तो एक वैगन पे लाउड स्पीकर लगाया हुआ था। आज तो आप अब बेशुमार लाउड बिल्कुल। स्पीकर बने हुए, एक तो, और हम जिस बाज़ार में भी जाते थे, मैं आपको हटिया बाज़ार का एक वाक़या सुनाता हूँ। वहाँ जब वो पहुँच गए तो हमें सामने ही नहीं थे लाउड स्पीकर, और दुकानदार जो है वो दुकानें बंद करके सुन रहे थे। क्यों? इसलिए कि एक खौफ था कि सीआईडी वाले नाम ना लिख लें कि किस किस ने बैठ के तकरीर तकरीर सुनी, सुनी। ठीक है। लेकिन भट्ट साहब इस चीज़ से मायूस नहीं हुए कि लोग खड़े नहीं हैं, और उन्होंने खुद हमें बताया कि लोग थे अपनी दुकानों के अंदर सुन रहे। तो हमारा काम था पे, आज मैं जब गौर करता हूँ कि वो 4 बंदों का मजमा है, 10 बंदों का कोई पर, आज वो लाखों में हो गया है, करोड़ों में हो हमें गया। लाखों में, मतलब 1 करोड़ 25 लाख लोगों में से लाखों लोग उनकी आपके ज़रिए से दूसरे से उनका पैगाम सुन रहे हैं। घर घर में उनका पैगाम चला गया है, और ये एक बड़ी तब्दीली है जो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है वो एक तसलसल रहना चाहिए, जी। और वो ये काम आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। जी, राय साहब, मैं ये समझता हूँ कि आज जो सोशल मीडिया का दौर है ना, इसने पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के सिनेरियो को बदल के रख दिया है, और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि मकबूल भट्ट का जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर होगा। इंशाल्लाह इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो त्यारे रियासत गैर में जो हमारे कश्मीरी तारकीन वतन और उनके बच्चों के, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनको माहौल मिला है पढ़ने लिखने का, और सोशल मीडिया है। तो मेरी आपकी वसातत से गुजारिश है कि जो हमारी जनरेशन है, अगली जनरेशन को इस बात पे आमादा करे, सोशल मीडिया के ऊपर आएँ और मकबूल भट्ट की तालीमात के, अगर एक दफ़ा लोगों तक मकबूल भट्ट की असल तालीमात जो उनकी अपनी आवाज़ में है, उनकी अपनी तहरीरों में है, उनके अपने मज़ामीन में है, यही पढ़ें तो मकबूल भट्ट के का निसफ़ काम जो है वो हो जाता है उनकी तहरीक का। तो मैं इंशाल्लाह बड़े उम्मीद में हूँ कि आने वाले वक्त में मकबूल भट्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। थैंक यू सो मच राय साहब, आपने टाइम बहुत दिया। बहुत शुक्रिया। और आपसे जो गुफ्तगू थी, यकीन माने कि दिल को तसल्ली हुई है कि हम सही रास्ते पे हैं, और शहीद मकबूल भट्ट का जो रास्ता था वही रास्ता आज़ादी की तरफ जाता है। इंशाल्लाह थैंक यू सो इंशाल्लाह मच, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह।